Welcome to Comp 452 Computer Architecture, and this is lecture 8B. In the previous lecture, we discussed the example of a library, and we saw that if we collect the books that we need to work on some term paper and bring all of them onto a desk and sit down and start working with the books, then the time required to do the task becomes shorter. But if you have to if you're allowed to bring only one book from the bookshelves, read it, and then take it back and bring the new book, then the time taken to complete the task of writing that term paper would become much longer. Okay, and we saw that shelves have shelf has large storage capacity large storage capacity but slow access. On the other hand, our table or study table had a small storage capacity but fast access. Let's suppose that we need to find some information, and we are able to find that information from the books on the table. So we call it a hit. This is a term, hit. Hit. When required information is found in the books 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 on table. This is called a hit. Okay, and hit rate is hit rate or hit ratio is the fraction of times info is found in the books on table. Okay, this is called hit rate. And hit is when we try to find a piece of information and it is found in the books on the table. So correspondingly, there is a miss rate, miss rate. It is a fraction of times info is not found in the books on table. So miss rate is equal to 1 minus hit rate. All right. Now, the time taken
Hit time. This is another hit time. Time taken to, or maybe we should say time spent. Time spent to locate info in the books on table. Okay, this is called hit time. And corresponding to hit time, there is a miss time. No, not miss time, but miss penalty. Miss penalty. What is miss penalty? Time required to locate info from book in shelves. Okay, so miss penalty, it is equal to uh, uh, it is equal to time required to determine that info is not on table. Okay, plus time required to bring book from shelf, plus time required to look up info from book brought from shelf. Okay, book brought from shelf. So you can see that miss penalty is usually high. Of course it's high, it's very high. Hit time is very small, and miss penalty is very high. So you can say that this is the largest component of, not this. This is the largest component of miss penalty. You have to bring the book from the shelves. Okay. So this is some terminology that we'll be using. So now let's talk more about this hierarchy. In our library analogy, the table is the cache. Table is called cache. C-A-C-H-E, cache. Now this word is of French origin. It means a place, a safe place for storing or hiding something. It's not cache, it's cache. C-A-C-H-E, cache.
So the word comes from French. So our table is cache. Okay. Now you see that cache, our table is cache and shelves are memory. Okay. Table is corresponds to cache and shelves, they correspond to main memory. Main memory, or we can actually call it permanent storage as well. But for now, let's say that shelves are main memory. Now, cache is small and fast. Main memory is large and slower. Okay. So this is the cache. This is what we call cache. It's a small chunk of memory which is used to bring information from main memory so that it can be accessed in much shorter time. Cache is a small chunk of memory made from very fast memory chips and used to store information from main memory so that it can be accessed in short period of time, very quickly. अब जो आपने जो डेटा पाथ और कंट्रोल पाथ देखा था ना हमने चैप्टर 4 में, उसमें आपने दो चीज़ें देखी थी, आपको याद होगा. एक आपने देखा था इंस्ट्रक्शन मेमोरी IM, और दूसरी क्या थी, डेटा मेमोरी लेट्स कॉल इट DM. अब एक्चुअली जो प्रोसेसर होगा ना, उसमें जो एक्चुअल हमारा डिज़ाइन होगा ना, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन मेमोरी की जगह क्या आएगा, इंस्ट्रक्शन कैश, और डेटा मेमोरी की जगह आएगी डेटा कैश. आई एम श्योर आपको याद होगा, बल्कि आपके इट मस्ट बी इन योर नॉलेज, जो आपके लेटेस्ट Intel Core i9, Core i7, Core i9 processors, they have 6 or maybe even 8 megabyte of cache, and 486 processor used to have, if I remember correctly, 4 kilobyte of instruction cache and 4 kilobyte of data cache, or maybe 8 and 8, but it was in kilobytes. Now it's in megabytes. Okay. तो ये जो कैश है ना, ये आपके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है, सिग्निफिकेंटली बूस्ट करती है. तो ये 1960s अर्ली 60s में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसी यानी वेरी सून ये कमर्शियल कंप्यूटर्स वगैरह में भी आ गया था. आजकल आपके हर प्रोसेसर में, इवन आपके जो सेल फोन्स है ना, उनके प्रोसेसर्स के अंदर भी ये मौजूद है, आपकी कैश. और आपको बाय द वे शायद आपको पता हो कि जो आपकी हार्ड डिस्क है ना, उसमें भी कैश लगी हुई होती है. ये कैश का कॉन्सेप्ट जो है, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है.
کمپیوٹر سائنس کا اور کمپیوٹر انجینئرنگ کا. تو ڈسک ڈرائیوز کے اندر ڈسک ڈرائیو کی اپنی الیکٹرانکس ہوتی ہے پوری, اور اس کے اندر انفارمیشن جو ہے نا وہ کیش کی جاتی ہے. تو اب ہم جو the example that we are going to see now is it's not a real example, it's not of a real processor. ہم ایک اسیوم کریں گے کہ ایک چھوٹا سا پروسیسر ہے جس میں جس کی ٹوٹل میموری جو ہے نا وہ بس یہی کوئی 32 ورڈز کی میموری ہے اس کی, 32 ورڈز کی, ٹھیک ہے, اور اس میں 8 ورڈ کی ہم نے کیش رکھی ہوئی ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو ہے, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو 32 بٹ مپس پروسیسر ہے وہ اس کی جو ایڈریس اسپیس ہے وہ 4 گیگا بائٹ کی ہے, اور جو 64 بٹ پروسیسرز اب آگے ہوئے ہیں, بلکہ اب تو جتنے بھی نئے آپ کے آ رہے ہیں نا یہ موبائل فونز جو ذرا مڈ رینج اینڈ ابو, ان میں جہاں تک مجھے علم ہے اب ان میں 32 بٹ پروسیسر نہیں آتا, وہ سارے 64 بٹ ہی ہوتے ہیں, اور نہ صرف 64 بٹ ہوتے ہیں بلکہ آکٹا کور ہوتے ہیں اکثر, آکٹا کور پروسیسر یعنی 8 کورز ہوتی ہیں ان کے اندر. یہ ملٹی کور آرکیٹیکچر یہ ایک پوری الگ دنیا ہے. تو میری رائے میں نا یہ میری رائے ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے ایگری نہ کریں, اس کی جو بیسٹ پلیس ٹو اسٹڈی آل دس ملٹی کور اسٹف از گریڈ لیول. پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس طرف ہم تھوڑا سا نا وہ انسٹرکشن لیول پیراللیلزم کی بات کریں, اور میں نے خود ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا ایک تو حالات ایسے ہیں, تو اوپر سے بہرحال, لیکن انشاءاللہ اللہ خیر خیریت رکھے. آپ لوگ اگر آپ لوگوں میں سے جو بھی گریڈ اسکول میں جائیں گے, they will have an opportunity to study parallel architectures, multi-core processors, massively parallel processors. So a lot of research is going on in this area. So we are going to talk about something very simple. تو لیٹ سپوز کہ میں ایک رف سی فگر بناتا ہوں. پہلے میں دیکھ لوں میرے پاس جگہ کتنی ہے, کافی ہے جگہ, ہو جائے گا گزارا, نہیں تو پھر اگلے پیج پہ جانا پڑے گا. میں ایکچولی بک کی اگزامپل لے رہا ہوں کیونکہ بک کی اگزامپل مجھے خود بھی بڑی پسند آئی تھی. تو جب پہلی دفعہ میں نے کتاب دیکھی تھی نا تو I really liked this book. اور میں آپ کو بتاؤں یہ پہلی دفعہ میں نے یہ ہینیسی اینڈ پیٹرسن کی کتاب جو ہے نا, میں نے جب پہلی دفعہ یہ خریدی تھی نا تو اس کا 2nd ایڈیشن تھا. اس وقت آج کل 5واں ایڈیشن چل رہا ہے, اور میرا خیال یہ 95 کی میں بات کر رہا ہوں, 95 کی بات کر رہا ہوں. 1995 میں نے اس کا 2nd ایڈیشن خریدا تھا. اس وقت پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا تھا, 2nd ایڈیشن نیا پرنٹ ہوا تھا. وہ میں نے ابھی تک اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا ہے. میں ابھی چیک کروں گا کس جگہ پڑا ہوا ہے, لیکن مجھے اس وقت سے یہ کتاب نا بڑی اپیل کرتی ہے, پیٹرسن اینڈ ہینیسی. اینی وے, تو یہ ہماری 32 ورڈز کی میموری ہے, اور ایسے کرتے ہیں یہ کیش بناتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8. یہ ہماری جو ہے نا کیش ہے, لیکن اس کے اندر 8 ورڈز ہیں. آج ویسے مجھے خیال آیا کیوں نہ میں یہ لائنوں والا پیج استعمال کروں آج, تو میں نے کہا چلو یہ استعمال کر لیتے ہیں.
اچھا اب لیٹ سے کہ کیش میں جو پہلی آپ نے ایکسس کی نا تو وہ یہاں سے کیا آپ نے. دوسرا ورڈ آپ لینے کو جب پہنچے تو آپ کو یہاں سے مل گیا دوسرا ورڈ. تیسرا ورڈ تھرڈ ایکسس پہ آپ کو ادھر سے مل گیا. اور لیٹ سے چوتھا جو ہے وہ یہاں کہیں پڑا ہوا تھا. اور یہ آپ کا ایکس این مائنس ٹو اور یہ ایکس این مائنس ون. یہ آپ کی سچویشن تھی جسٹ بفور یو ٹرائی ٹو ایکسیس ورڈ این. ورڈ این کو نا یا ورڈ ایکس این کو آپ نے ایکسیس کرنا تو اس سے پہلے یہ سچویشن تھی. ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کون سا کلر لیں. پیارا سا کلر لیتے ہیں, یہ لے لیتے ہیں پرپل. بفور ایکسیسنگ ورڈ ایکس این. ورڈ ایکس این ٹھیک ہے. اچھا اب جب آپ نے ایکس این کو ایکسس کرنے کی کوشش کی نا تو کیا ہوا. یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ابھی اس کی ڈیٹیل ہم نے کرنی ہے, وہ پتہ نہیں آج ہم کریں گے یا اگلے لیکچر میں کریں گے, لیکن یہ ایک جسٹ ایگزامپل ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو ہم نے ہیٹر میں اس کی بات کی تھی نا, جی میں دوبارہ وہی سب کچھ لکھ رہا ہوں. ایکس فور یہاں ہے, ایکس ون, یہ اسٹائلس کچھ ایکسٹرا ادھر ادھر نا نشان ڈال رہا ہے. میں اب میری بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں آئی پیڈ کا نا وہ منگواؤں. آئی پینسل تو بہت مہنگی ہے, اٹس $100, لیکن نا وہ کوئی $5-6 کا نا کسی کمپنی نے بنایا ہے. $8 کا کیپیسٹو ٹچ اسٹائلس ہے, وہ اینڈرائڈ اور آئی پیڈ دونوں ٹیبلیٹس کے اوپر چلتا ہے. وہ میں منگوانا چاہ رہا ہوں, ادھر سے نہیں ملتا. اگر وہ آ گیا تو انشاءاللہ ذرا یہ اچھی ہو جائے گی. ہینڈ رائٹنگ میری ویسے اتنی اچھی ہے نہیں, میری ہینڈ رائٹنگ کبھی بھی اتنی اچھی نہیں تھی. اچھا اب آپ نے نا ایکس این کو ایکسس کرنے کی کوشش کی. ایکس این کو آپ نے ایکسس کرنے کی کوشش کی ہے. اس پوری کیش کے اندر ایکس این نہیں پڑا ہوا کہیں پہ. اب جناب آپ کو کیا کرنا پڑا کہ آپ نے کہا کہ یار یہاں پہ تو پڑا ہی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ مین میموری میں بڑی والی جو میموری ہے جو کہ سلو ہے, بڑی والی میموری جو کہ سلو ہے, ادھر یہ پڑا ہوگا لازمی طور پہ. تو چلو جی ادھر سے جا کے اس کو لے کے آتے ہیں. سوری یار یہ میں نے گڑبڑ کی ہے. یہ ایکس ٹو ہے یہاں پہ, ایکس ٹو. ایک منٹ میں نے اس کو یہ لیں ایکس ٹو لکھ دیا. اچھا اب ہم وہاں سے مین میموری سے ایکس این کو لے کے آئے تو ہم نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا. اب یہاں پہ کیوں رکھا ہے ہم نے, یہ بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. یہ ہم نے ایکس این کو اس جگہ پہ کیوں رکھا ہے, وی ہیو ٹو ڈسکس دس, آئی ہیو ٹو گیو یو ریزن کہ بھئی یہاں پہ کیوں رکھا ہے. میں نے ادھر کیوں نہیں رکھ دیا, یہاں کیوں نہیں رکھ دیا ایکس این کو, تو یہ بھی میں نے بات کرنی ہے ابھی. یہ تو یہ دیکھیں یہ کیش مس ہوا اپنا. آپ نے وی ٹرائیڈ ٹو ایکسس, وی ڈیڈنٹ فائنڈ ایکس این ان کیش, so we call this cache miss. We pay the penalty and
بلکہ we pay the penalty by bringing it from slower but larger memory, larger mem. یہ ہے just to give you an example. اچھا اب جو میں نے اسیوم کیا ہے یہاں پہ یہ جو ایگزامپل میں دے رہا ہوں نا اس میں نے اسیوم کیا ہے مین اور سلوور memory is 32 words اور کیش یا faster mem is 8 words. 8 ادھر اچھا نہیں لکھا گیا is 8 words. Why is it happening? 8 words. ٹھیک ہے. اب کوشچن ہے بڑا اہم, بہت ہی اہم کوشچن ہے. وہ کوشچن یہ ہے کہ میں نے XN کو ادھر کیوں رکھا ہے, X4 کو ادھر کیوں رکھا ہے, X3 کو ادھر کیوں رکھا ہے. ٹھیک ہے, پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ایسے ہی اپنی طرف سے مجھے ایک برین ویو آئی اور میں نے کہا کہ چلو X4 کو ٹاپ پہ ڈال دو, X3 کو باٹم پہ ڈال دو. نہ, there has to be a systematic algorithm. ایک سسٹمیٹک الگوریزم ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم یہ ڈٹرمن کریں گے کہ جو ڈیٹا ہم لے کے آ رہے ہیں اس نے کیش میں کدھر جانا ہے. یہ ڈیٹا جو آ رہا ہے نا کیش میں سارا مین میموری سے آ رہا ہے. ایوری تھنگ ان کیش کمز فرام مین میموری یا the slower memory which is larger in size but slower in access time. It has longer access time. تو وہاں سے یہ انفارمیشن آتی ہے. اگر ہمارے پاس, اچھا بائی دا وے آپ کو یاد ہوگا کوئی ایک لیول 1 کیش, لیول 2, لیول 3 یہ لیولز ہوتے ہیں نا کیشز کے. تو یہ بیسیکلی یہ لیول 1 اور لیول 2 یہ ایڈجیسنٹ لیولز ہیں. اب اگر لیول 1 پروسیسر کے قریب ترین کیش ہے نا تو جو کچھ لیول 1 کے اندر پڑا ہوگا نا وہ انفارمیشن لیول 2 کے اندر بھی ہوگی اور وہ لیول 3 کے اندر بھی ہوگی اور وہ مین میموری کے اندر بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اب اگر تو لیول 1 میں وہ چیز آپ کو نہیں ملتی تو آپ کیا کریں گے کہ آپ کا لیول 1 کیش مس ہوئی, آپ لیول 2 میں گئے, لیول 2 سے میں آپ نے چیک کیا کہ وہ پڑی ہوئی ہے کہ نہیں پڑی ہوئی چیز. لیول 2 میں پڑی ہوئی تھی, آپ نے کہا گڈ, لیول 2 سے اٹھا کے لیول 1 میں ڈال دی, کام ختم. لیٹ سپوز کہ وہ لیول 2 میں بھی نہیں ملی. اب آپ کہیں گے چلو جی لیول 3 میں چلتے ہیں, لیول 3 میں جا کے اس کو ڈھونڈیں گے. اگر لیول 3 میں مل گئی تو پہلے اس کو لیول 2 کے اندر لے کے آئیں گے اور وہاں سے اس کو پھر لیول 1 کے اندر لے کے جائیں گے. اگر وہ آپ کو لیول 3 میں بھی نہیں ملی تو اب آپ مین میموری میں جائیں گے. ٹھیک ہے, مین میموری میں جائیں گے جو کہ سلویسٹ ہے اور لارجسٹ ہے, اس کے نیچے کوئی اور لیول نہیں ہے. تو وہ جو سب سے جو آخری لیول تھا نا جو کہ سب سے بڑی میموری اور سب سے سلو ہے, آپ ادھر سے اٹھائیں گے, اس کو پہلے لیول 3 میں رکھیں گے, پھر وہاں سے اٹھا کے اس کو لیول 2 میں رکھیں گے, وہاں سے اٹھا کے پھر اس کو لیول 1 میں لے کے جائیں گے اور پھر لیول 1 سے وہ پروسیسر کے اندر جائے گی. یہ ہے امپورٹنٹ چیز. اب آپ دیکھیں کہ اگر لیول 1 کیش مس ہوتی ہے
اور وہ انفارمیشن لیول 2 میں بھی نہیں ہے اور 3 میں بھی نہیں ہے، تو آپ کو آل دا وے ادھر جانا پڑے گا مین میموری کے اندر، اور وہاں سے جا کے آپ وہ پیس آف انفارمیشن اٹھا کے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک ابھی مسئلہ ابھی بھی حل نہیں ہوا. ابھی میں نے کچھ آپ کو نہیں بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے یہ X1 X2 X3 وغیرہ وغیرہ کیسے ہم نے رکھے تھے، کچھ نہیں بتایا ابھی. اب دیکھیں، آپ انالوجی دیکھیں، آپ کی ٹیبل چھوٹی سی ہے، شیلفس میں کتابیں بہت زیادہ ہیں. آپ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ شیلف سے ساری کتابیں اٹھا کے لا کے ٹیبل پہ رکھتے ہیں. ٹیبل پہ ایک تھوڑی سی کتابیں آئیں گی. تو شیلف سے جو آپ کتاب لا رہے ہیں، آپ نے کسی سسٹمیٹک طریقے سے اس کو ٹیبل کے اوپر رکھنا تاکہ اس کو ایکسیس کرنا آسان ہو. سو دس از ایگزیکٹلی واٹ وی ہیو ٹو ڈو ود کمپیوٹر میموری. جو پروسیسر جو ہے نا، اس نے جب کیش کے اندر کوئی چیز لا کے رکھنی ہوتی ہے نا، ابھی ہم اسیوم کر رہے ہیں، آئی ایم جسٹ اسیومنگ 2 لیولس، ایک کیش اور ایک مین میموری. ابھی میں صرف یہ اسیوم کر رہا ہوں، نتھنگ ملٹی لیول، یعنی 2 لیول کی بات کر رہا ہوں، 3 4 5 لیولس کی بات نہیں کر رہا. مین میموری ہے اور کیش ہے. جب آپ نے کیش میں کوئی چیز لا کے رکھنی ہے تو پہلے تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ چیز رکھنی کہاں پہ ہے. اس کے بعد پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ جب آپ کیش میں سے کوئی چیز تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کیسے پتہ چلائیں گے کہ جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ کیش کے اندر ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہے تو کس جگہ پڑی ہوئی ہے. یہ 2 پرابلمز ہیں. اب ان 2 پرابلمز کو سالو کرنے کی جو اسٹریٹجیز ہیں نا، وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے. جو سمپلسٹ کیش ہوتی ہے نا، سمپلسٹ کیش میں جو مین میموری میں جو ورڈ پڑا ہوا ہے نا، مین میموری میں جو ورڈ آپ کا پڑا ہوا ہے، وہ کیش میں صرف اور صرف ایک ہی جگہ کے اوپر آ کے رکھا جا سکتا ہے. یعنی مین میموری کا جو ورڈ ہے، مین میموری میں جو ورڈ پڑا ہوا تھا نا، اس کو آپ نے اٹھا کے کیش میں لانا ہے. وہ ایک ہی جگہ پہ آ سکتا ہے، وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جا ہی نہیں سکتا. اب اس کی کچھ امپلیکیشنز بھی ہوں گی، لیکن پہلے ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ ہم نے کرنا کیسے ہے. کام بڑا سمپل ہے. میں یہاں پہ لکھتا ہوں، سوری یار، یہ ریڈ کلر سے لکھ دیا. ریڈ کلر ذرا زیادہ برائٹ ہو جاتا ہے. اچھا، وی ڈٹرمن دا لوکیشن آف اے میموری ورڈ in cache based، بلکہ بیسڈ نہیں کہتے، using its address in the main memory. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، using its address in the main memory. ہم نے کہا ہے کہ we determine the location of a memory word in cache using its address in the main memory. ٹھیک ہے. لیں جی، اب یہاں دیکھیں ہم کیا اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا. وہ we are going to take a look at both of them today. یار وہ میں نے وہ اپنا ٹائمر آن کرنا تھا، وہ میں بھول گیا ہوں. اب مجھے اندازے سے یہ لیکچر روکنا پڑے گا اور انہیں بہت لمبا ہو جائے گا. تو چلے میں کچھ کرتا ہوں، میں اس کو روک دوں گا ابھی. تو بس یہ ذرا ٹاپک ڈسکس کر لیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ 35-40 منٹ سے زیادہ لمبا لیکچر ہو، پھر ایک بوجھ بن جاتا ہے اس کو سننا. اور اچھا، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نا جو ہماری کیش میں جو لوکیشن ہے نا، ہر لوکیشن کو ہم ایک بلاک کہہ دیتے ہیں.
تھوڑی سی ٹرمینالوجی لے لیتے ہیں. بلاک کیش بلاک. نمبر آف locations in a cache is also called blocks. یعنی اگر ہم نے کہا تھا نا کہ آٹھ ورڈ کی کیش ہے، تو اب اس میں ایک بلاک ایک ورڈ کا ہے، ایک بلاک ایک ورڈ کا ہے. اچھا، ایک بلاک 2 4 8 16 ورڈز کا بھی ہو سکتا ہے. اور ابھی ہم آگے ایک کمرشل ایک پروسیسر کا دیکھیں گے آرکیٹیکچر بریفلی، پارٹ آف اٹس پورشن آف اٹس آرکیٹیکچر. اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو کیش بلاک ہے اس کا سائز جو ہے وہ ایک ورڈ سے زیادہ کا ہے. لیکن ابھی ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ ایک ورڈ ایک بلاک ہے. ٹھیک ہے. نمبر آف لوکیشنز in a cache is also called number of blocks in that cache, is also known as number of blocks, is also called number of blocks in cache. اب آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ جو اس کی کیش کے اندر لوکیشن ہے نا، وہ آپ اس طرح نکالتے ہیں کہ آپ جو آپ کا جو بلاک آپ نے کیش میں لے کے آنا ہے نا، ایڈریس آف بلاک ان مین میموری اور اس کا آپ ماڈولس آپریٹر اس پہ لگاتے ہیں نمبر آف بلاکس کے ساتھ. ماڈولس لے لیتے ہیں نمبر آف کیش بلاکس. ادھر سے جو رزلٹ آئے گا نا، اس جگہ پہ جا کے آپ اس کو رکھ دیں گے بلاک کو. ابھی اس کو اور ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے نا، ہم نے جو بھی اگزامپل دیکھی ہے، ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو بلاکس ہیں نا، بلاکس وہ ہیں 8، اور یہ ایک بلاک ایک ورڈ کے برابر ہے. اور جو میموری ہے نا، مین میموری، اس کے اندر 32 ورڈز ہیں، 32 ورڈز ہیں. یہ 32 بلاکس ہیں. اور کیش میں 8 بلاکس ہیں. ٹھیک ہے. کیش میں 8 بلاکس ہیں، اور جو آپ کا مین میموری ہے اس میں 32 بلاکس ہیں. لیٹس سپوز کہ آپ اچھا، اب یہ جو 32 بلاکس ہیں نا، تو ایڈریسز آف مین میموری، یہ مین میموری کے ایڈریسز کہاں سے شروع ہوں گے؟ 0 سے شروع ہوں گے. 1 2 3 4 چلتے چلتے کہاں تک جائیں گے؟ 31 تک جائیں گے. یہی ایڈریس ہوں گے نا، 32 ایڈریس. ہم نے کہا ہے کہ 32 بلاکس ہیں، ہر بلاک اپنے ایڈریس پہ پڑا ہوا ہے، ہر بلاک کا ایک یونیک ایڈریس ہے. تو 0 سے لے کے 31 تک بلاکس کے ایڈریسز ہو گئے. کیش کی جو لوکیشنز ہیں وہ 0 سے 7 تک ہیں. یہ کیش کی لوکیشنز ہیں. لیٹ سپوز کہ ہم نے بلاک مین میموری کا ایڈریس، میں نے خالی مین لکھا ہے لیکن یہ مین میموری سمجھے آپ. چلو یار اوپر میم ڈال ہی دیتے ہیں چھوٹا سا. مین میموری ایڈریس 0 جو ہے نا، اس کی آپ نے پتہ چلانا ہے کہ ویئر شوڈ اٹ گو ان کیش.
where should it go in cache. یہ ہے جی مسئلہ. تو آپ یہ مین میموری کا ایڈریس لیں, اس کو ماڈ لیں نمبر آف بلاکس ان کیش 8 کے ساتھ, جواب آئے گا 0. تو یہ ہے اس کی لوکیشن ان کیش, یہ اس کی لوکیشن ان کیش ہے. سمجھ آئی؟ اچھا لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ مین میموری کا جو ایڈریس ہے نا 23 ویئر should it go in cache. کیش میں اس نے کدھر جانا ہے؟ تو آپ نے 23 لیا, اس کا ماڈ لیا نمبر آف بلاکس ان کیش کے ساتھ, 23 ماڈ 8 جو ہے یہ 7 آنسر آئے گا. پکی بات ہے 7 آئے گا, کیونکہ اگر ایڈریس 24 ہوتا ہے جواب 0 آنا تھا, تو یہ 7 آئے گا. تو یہ جو ایڈریس 23, یار یہ اس کو کیا تکلیف ہو گئی ہے اسٹائلس کو, ریلی اپسیٹ. اسے بھی 12 بجنے والے ہیں, 11:55 ہو گئے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹائم یہاں پہ, یہ دیکھیں. سوری یار, یہ کیا پنگا لے لیا میں نے خام خواہ. اس پیج کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اوکے واپس آ گئے. ٹائم دکھاتے دکھاتے بڑا ورک ہونے لگا تھا. ابھی پیچھے گڑبڑ ہوئی ہے, مجھے 2 گھنٹے لگ گئے اپنا ویڈیو ایڈیٹنگ میں. اچھا اب یہ جو ہے نا, یہ ہے لوکیشن آف ایڈریس 23 ان کیش. یہ ہے. اب آپ کو کلیئر ہو گیا, سب کچھ کلیئر ہو گیا کہ یہ کیسے یہ گیم چلنی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اس گیم کا سمجھ آ گئی نا. تو دیکھیں اب میں آپ کو نا ایک چھوٹا سا نا ٹیبل بنا کے دکھاتا ہوں. جو 1 منٹ, یہ بھی ابھی مجھے دماغ میں آمد ہوئی ہے. یہ مین یہاں پہ ایڈریس ہوگا اور یہاں پہ کیش کی لوکیشن ہوگی. کیش مین ایڈریس 0 ہے, کیش میں 0 پہ جائے گا. مین ایڈریس 1 ہے, کیش میں 1. 2 کیش میں 2. 3 کیش میں 3. 4 کیش میں بھی 4. 5 کیش میں بھی 5. 6 کیش میں بھی 6. 7 کیش میں بھی 7. مین ایڈریس جب 8 آئے گا نا تو 8 ماڈولو 8 کیا ہوگا؟ 0. یہ پھر 0 میں جائے گا. یہ پھر 0 میں جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا 9 کدھر جائے گا؟ 9 1 میں جائے گا. 10 کدھر جائے گا؟ 10 2 میں جائے گا, کیونکہ 10 ماڈولو 8 2 ہوتا ہے. 11 کدھر جائے گا؟ 11 ماڈولو 8 3 ہوتا ہے, یہ ادھر جائے گا. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ دیکھیں, یہ اور یہ یعنی مین ایڈریس 0 اور مین میموری ایڈریس 8 دونوں نے کیش میں ایک ہی جگہ پہ جانا ہے. دونوں نے کیش میں ایک ہی جگہ پہ جانا ہے. اب اس کی بھی کچھ امپلیکیشنز ہوتی ہیں, وہ بھی ہم بات کریں گے ابھی. اچھا اب اس میں نا وہ ایک بڑی اچھی فگر ہے, میں ابھی یار دیکھتا ہوں, ابھی مل جائے گی مجھے, وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. PDF یہ میرا خیال ہے. او مائی گڈنس, یہ کیا ہوا؟ پیج ایکشنز,
اچھا مجھے سمجھ آ گئی یہ مسئلہ ہوا کیا. وہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈھیر ساری فگرس ہیں. یہ پھر کہہ رہا ناٹ فاؤنڈ. 12 بھی بج گئے. اچھا یار میں تھوڑی دیر کے لیے پاز کرنے لگا ہوں. میں دیکھوں فائل کدھر مر گئی ہے, آپ کو نہیں پتہ چلے گا. اچھا جی وہ مجھے مل گئی ہے, مجھے پتہ چل گیا ہے. وہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ چیز وغیرہ یار. اس کے بعد ہم بس کر دیں گے پیج ایکشنز, انسرٹ پی ڈی ایف. یا میں جاؤں گا انٹرنل اسٹوریج میں, انٹرنل اسٹوریج میں جاؤں گا ڈاؤن لوڈ میں, ڈاؤن لوڈ میں جاؤں گا فگر there we go, آفٹر لگاتے ہیں اس کو. یہ دیکھیں جو میرے پاس ہی تھی وہ مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں اس طرح مسئلہ ہوا ہے. اچھا جی یہ دیکھیں یہ اب ہماری کیش ہے. کیش میں کتنی لوکیشنز ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 سے لے کے 7 تک. یہ دیکھیں یہ 0 ہے آپ کا, یہ 111 جو ہے یہ 7 ہے. اب یہ دیکھیں مین میموری میں آپ کے پاس لوکیشنز جو ہے نا 32 لوکیشنز ہیں. لیکن اسی لیے یہ 5 بٹ کے ایڈریسز ہیں. یہ 32 لوکیشنز ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو لوکیشن یہ 1 2 3 اور 4 مین میموری کے یہ 4 ایڈریس جو ہیں نا, یہ 4 ایڈریس 1 2 3 4 یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ادھر میپ ہو رہے ہیں. یہاں پہ کدھر میپ ہو رہے ہیں؟ یہاں پہ. اب آپ غور فرمائیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ 001 ہے نا, ان سارے ایڈریسز کے آخری 3 بٹس 001 ہے. یہ دیکھیں یہ آخری 3 بٹس 001, آخری 3 بٹس 001, آخری 3 بٹس 001, ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے اصل گیم کہ آپ آخری 3 بٹس دیکھتے ہیں آپ کے پاس. اب یہاں پہ اچھی بات کیا تھی, یہاں پہ یہ ہم نے کیوں کیا اس طرح, کیوں ہم کر سکے ہیں, بیکاز کیش لوکیشنز, بلکہ یہاں پہ ڈال دیں نمبر آف کیش لوکیشن was an integer power of 2. تو 8 جو ہے 8 لوکیشن تھی نا, 2⁻³ انٹیجر پاور ہو گئی نا. تو اس کے مطلب کہ 3 بٹ آپ کو چاہیے کیش کے اندر لوکیشن کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ وہ جو لوور 3 بٹس ہوتی ہیں نا ایڈریس کی, مین میموری کے ایڈریس کی لوور 3 بٹس, ان کو دیکھتے ہیں. اور ان لوور 3 بٹس کو دیکھ کے آپ پتہ چلا لیتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیش میں کس جگہ پہ فٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ مین میموری کا ہر ورڈ جو ہے ایوری کیش لوکیشن is used by 4 different main memory blocks
ورڈز 4 یہ دیکھیں یہاں پہ آ کے دیکھ لیں. یہ جو 101 ہے نا 101 یہ 101 یہ آخری 3 کون سا ایڈریس ہے جس کے آخری 3 جگہ 101 آئے گا؟ یہ دیکھیں یہ 101 میں نے لکھا. اچھا اس سے پہلے بلکہ میں یار یہ اسٹائلس 101 دوسرا 101 تیسرا 101 چوتھا. اچھا باقی کتنے بٹس رہ گئے؟ 2 بٹس رہ گئے نا. وہ 00 بھی ہو سکتا ہے 01 بھی ہو سکتا ہے 10 بھی ہو سکتا ہے 11 بھی ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ کیا بنا؟ یہ مین ایڈریس 5 بن گیا. یہ کیا بنا؟ یہ مین ایڈریس 13 ہو گیا نا. 1 + 2 + 4 5 5 + 8 13. یہ کتنا ہو گیا؟ 16 and 5 21 ہو گیا. 5 1 2 4 1 2 4 8 16 16 + 5 21 16 + 5 21 ہو گیا. سوری 16 + 5 21 ہو گیا. اور یہ کون سا ایڈریس ہو گیا؟ یہ ہو گیا 13 + 16 13 + 16 29 ہو گیا 29. آپ دیکھ لیں کہ ان دونوں میں بھی 8 کا فرق ہے, اس میں بھی 8 کا فرق ہے, اس میں بھی 8 کا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ مین میموری کے یہ چاروں ایڈریس ادھر جو کچھ پڑا ہوگا نا, جو کچھ ادھر پڑا ہوگا ان 4 ایڈریسز پہ, اس نے یہ جو آپ کا بلو والے شیڈڈ اس نے آپ کا جو یہ والا بلو والا شیڈڈ لوکیشن ہے نا آپ کی کیش کی, ادھر جانا انہوں نے. اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ میپڈ کیش. ڈائریکٹ میپڈ کیش, ڈائریکٹ میپ کیش کہتے ہیں. ڈائریکٹ میپ کیش میں جو مین میموری کا ورڈ ہوتا ہے نا یا بلاک ہوتا ہے, وہ ایک ہی جگہ پہ جا سکتا ہے کیش کے اندر, سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پہ اب میں رکنے لگا ہوں کیونکہ لمبا ہو گیا کافی کام, کیونکہ میرے پاس یہ ٹائمر لگانا بھول گیا تھا میں. ابھی یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک بات بتائی ہے نا کہ مین میموری سے اس نے کیش میں کس جگہ پہ جانا ہے. اب اگلا مسئلہ جو ہے نا وہ بھی باقی ہے. ابھی ہم نے یہ تو بات ہی نہیں کی کہ جب ہم کیش کے اندر کوئی چیز تلاش کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یار وہ کیش میں موجود ہے بھی کہ نہیں, ہے نا کوشچن. کہ دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری یہ چھوٹی سی اگزامپل میں بھی 4 ایڈریسز ایسے ہیں مین میموری کے, 4 ایڈریسز ایسے ہیں جو کہ ایک ہی پرٹیکولر کیش لوکیشن کے اوپر میپ ہو رہے ہیں, ڈائریکٹ میپنگ ہو رہی ہے ان کی. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی مسئلہ واقعی ہے کہ جب آپ کیش میں جب آپ کوئی چیز سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ وہاں پہ موجود ہے بھی کہ نہیں. اور اس کے بعد پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ اگر وہ چیز وہاں موجود ہے تو کیا وہ ویلڈ بھی ہے کہ نہیں. بہرحال وہ ابھی اس کے اوپر بعد میں آئیں گے. پہلا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کیش میں وہ چیز ہے بھی کہ نہیں پڑی ہوئی. ٹھیک ہے نا, میں یار یہ اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر ہی دوں. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کیش میں سے اس گرے لوکیشن کے اوپر سے ڈیٹا اٹھاتے ہیں
تو ہم کیسے پتہ چلائیں گے کہ وہ ڈیٹا مین میموری میں ادھر تھا کہ ادھر تھا کہ ادھر تھا کہ ادھر تھا؟ کدھر تھا وہ؟ کون سا مین میموری کا بلاک ہے ان چاروں میں سے جو کہ یہ اس گرے بلاک کے اندر لا کے ہم نے رکھا تھا؟ یہ ہے ایشو جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کرنا ہے. اب وہ میں نے آنسر تو چھوٹا سا ہے لیکن وہ پر بات لمبی ہو جائے گی. تو لیٹ اسٹاپ ہیئر. اور اب جو اگلی ہماری ڈسکشن ہوگی نا اس میں ہو سکتا ہے ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں, نہیں تو ہو سکتا ہے ایک لیکچر آدھے گھنٹے کا اور ہمیں کرنا پڑ جائے. میں آن پرپز زیادہ لمبا نہیں کر رہا, لیکن اس دفعہ یار آئی ایم ریئلی سوری, میں نے وہ ٹائمر آن نہیں کیا تھا اس لیے مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہو گیا. بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹاپ. دیئر وی گو.